बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्फ़कार मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव फ्राम ज़र न्यूज़। नाज़रीन, पेशावर भिखारियों के लिए चकवाल दुबई बना हुआ है। गौल दर गौल मुख्तलिफ इलाकों से चकवाल का रुख करते हैं और फिर यहाँ की आवाम को खूब तंग करते हैं। अब भिखारियों की तादाद इसलिए भी चकवाल में ज़्यादा है कि लोग काफ़ी तादाद में भीख देने वाले भी हैं। हम इस अहम इशू को लेकर मुतअद्दिद बार इस प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठा चुके हैं, इस पर गुफ्तगू भी हो चुकी है। गुफ्तगू मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर होती रही। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज़ चकवाल पुलिस ने एक क्रैकडाउन किया, ख़ास तौर पर थाना सिटी चकवाल की हदूद में। SHO थाना सिटी चकवाल फैसल नदीम की सरबराही में मुख्तलिफ जो प्रोफेशनल बैगर्स हैं इनकी पकड़ धकड़ हुई। अब तक की इतलात के मुताबिक थाना सिटी चकवाल में 35 भिखारियों को पकड़ा गया, इनको थाने लाया गया और इनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। इन 35 में 6 खवातीन हैं और बताया जा रहा है कि इन सब लोगों का ताल्लुक जनूबी पंजाब, इसके अलावा सरगोदा, इसके अलावा सियालकोट और दीगर इलाकों से है। यहाँ पर जितने लोग भी आपको भीख मांगते नजर आएंगे 99% इन्हीं इलाकों से आते हैं, इन्हीं इलाकों से यहाँ का रुख करते हैं। चले देर आए दुरुस्त आए, पुलिस ने यह कार्रवाई की है और अब देखते हैं कि इस कार्रवाई के नतीजे में कितनी बेहतरी आती है, क्या होता है और ये कार्रवाइयाँ किस अंदाज में आगे जारी रहेंगी या नहीं। इसी अहम टॉपिक पर हम गुफ्तगू करेंगे और आज हमारे मेहमान हैं सहाफ़ी और कालम निगार राजा इफ्तिखार अहमद। राजा साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आपने भी इसी टॉपिक पर मुतअद्दिद कालम लिखे। गुज़श्ता रोज़ जो कार्रवाई शुरू हुई और आज भी जारी रही भिखारियों के खिलाफ, प्रोफेशनल बैगर्स के खिलाफ, कैसे देखते हैं इन कार्रवाइयों को? बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़कार मीर साहब। गुफ्तगू के आगाज़ से कबल ही मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड वैद महमूद साहब को, क्योंकि जो हम साफ़ी हैं, हम माशरे की या लोगों की आँख और कान हमें कहा जाता है, तो मैं उन्हें भरपूर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद पहली दफ़ा मैं ज़िला चकवाल में देख रहा हूँ कि इतने बड़े पैमाने पर, वसी पैमाने पर जो है इन जो प्रोफेशनल बैगर जो हैं, पेशेवर बेकारी जिनको हम कहते हैं, इनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन का जो है वो आगाज़ किया जा चुका है। जैसे कि आपने भी फरमाया कि ये 95% जो लोग हैं ये सारे बैरून अज़ा से जो है ये यहाँ पे आए हुए हैं और उसकी वजह ये है, बताई भी जाती है और हम देखते भी हैं कि चकवाल को जो है वो चकवाल के जो लोग हैं ये बड़े सखी लोग हैं जी। ये खैरात और भीख देने में जो है वो एक सर्वे भी हुआ था पूरे पंजाब का, तो ये गालिबन दूसरे नंबर पे हमारा चकवाल आता है जो सबसे ज़्यादा इन प्रोफेशनल बेकारियों को खैरात देता है। वो नकदी की सूरत में भी होती है और बहुत सारे जगहों पे वो इजनास की सूरत में भी, खास तौर पर खवातीन बहुत ज़्यादा, खवातीन बहुत ज़्यादा भीख देती है। ये जो आप बैगर हैं ये रोडों के अलावा मुख्तलिफ सरकारी अभी ये सूरत हाल हो चुकी थी ज़ुल्फ़कार मीर साहब कि ये आम पब्लिक को तंग, जो आप कह रहे हैं, तंग करने के अलावा और उनको परेशान करने के अलावा ये बाकायदा तौर पर जो सरकारी हमारे दफातर हैं, जैसा कि यहाँ पे हमारा तहसील हाफ़िज़ है, तो तहसील हाफ़िज़ में आपको पता है कि रोज़ाना यहाँ पे रजिस्ट्रियाँ जो होती हैं, जो प्रॉपर्टी का लेन देन होता है, यहाँ पे करोड़ों रुपए की लेन देन रोज़ाना की बुनियाद पर होता है। तो ये पहले से ये प्रोफेशनल बैगर जो है बिल्कुल जो खवातीन है, ये तहसील हाफ़िज़ में भी हमने घुसा हुआ देखा है। ये इसी तरीके से कम्प्लेक्स के जो दफातर हैं ये वहाँ भी जो है वो दाखिल हो चुकी हैं। तो ये बहुत वक्त की जरूरत बन चुकी थी कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। अच्छा राज साहब, जिस तरह आपने सारी ये डिटेल भी बताई है कि ये मुख्तलिफ ऑफिस में भी ये जो बैगर्स हैं वो पाए जाते हैं, तो ये भी कहा जाता है कि बहुत से जराइम के पीछे भी इनका हाथ है। ये चोरी चकारी इस किस्म के जो जराइम है उसमें भी ये मुलव्वस है। इसमें किस हद तक हकीकत है? इसमें बहुत ज़्यादा हकीकत है ज़ुल्फ़कार मीर साहब। आपने दुरुस्त सिमत में निशानदेही की और क्वेश्चन पूछे। आपने ये देखा होगा कि हमने अक्सर, हमारे पास, आपके पास भी ये वीडियोज़ आती रहती हैं कि ये जो खवातीन है, बिल्कुल जो प्रोफेशनल बैगर खवातीन है, ये मोबाइल शॉप पे ये लातादार ये मोबाइल चोरी करने के जो है ये वारदातें कर चुकी हैं और इनमें पकड़ी भी गई हैं। CCTV फोटो भी हमारे सामने आए हैं। मेडिकल स्टोरों पे ये इवन जो बड़े बड़े हमारे चकवाल में मेडिकल स्टोर हैं ये वहाँ पे एंटर हो जाती हैं। वहाँ पर जो खवातीन जो वहाँ पे मेडिसिन खरीदने के लिए आई होती है, ये इनके पास टेक्निक भी बड़ी है। ये टेक्निक इस्तेमाल करके उनके पर्सों से भी इन्होंने 50-50 हज़ार रुपया निकाला है। तो ये बिल्कुल आप फरमाइए। इसी तरीके से जो मोहल्ले हैं, तो ये मोहल्लों में एक जत्थों की सूरत में 4-4, 5-5 इकट्ठी होकर
ایسی بھی صورتحال ہم نے دیکھی ہے کہ اگر کسی خاتون نے دروازہ کھول دیا یہ ان کو دھکا مار کے تو یہ گھر کے اندر گھس گئی. تو یہ بالکل ڈیفینیٹلی یہ جو چھوٹی چھوٹی جو کرائم ہے محلوں میں اور دکانوں پہ جو موبائل کی چوری ہے اس میں یہ انوالو تھے اور بالکل یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک ہے راج صاحب، ابھی آپ نے نوجوان خواتین کا ذکر کیا ہے جو بھیک مانگتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جسم فروشی کے دھندے میں بھی ان کا ہاتھ ہے اور یہ اس دھندے کو بھی آگے بڑھا رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں، بہرحال میں آپ سے چاہوں گا کیونکہ آپ نے اس پر کافی لکھا ہوا ہے تو اس کی تصدیق یا تردید کیجیے، کیا ایسا بھی ہو رہا ہے؟ یہ ممکنات میں شامل ہے لیکن یہ بہت اس کی تعداد بہت کم ہے. ٹھیک ہے. یہ لوگ ہر بندے کی ہر شہری کی اپنی ایک پرسپیکشن اپنی ایک تھنکنگ سوچ ہے، لیکن جو ہم نے مشاہدہ کیا ہے یا جو ہم نے ایک سروے کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ان کے جو مرد ہوتے ہیں وہ ان کے زیادہ تر ان کے گرد و نما میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں صبح روزانہ جب اخبار ایجنسی پہ جاتا ہوں اخبار اٹھانے کے لیے تو متعدد بار لاتعداد بار یہ صبح وہاں پہ جو اندر ہماری ایجنسی کے اندر جو ہوٹل بنا ہوا ہے خان صاحب میں ایک، یہ وہاں پر پراٹھے آملیٹ چائے کے ساتھ یہ ناشتہ کرتے ہیں. اچھا. اور باقاعدہ ان کا جو ایک مرد ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا یہ بڑا پرتکلف ناشتہ، بڑے بڑے سفید پوشوں کو یہ ناشتہ نہیں ملتا. میں نے میر صاحب ان کی ویڈیو بھی ایک دفعہ بنائی ہے کہ بڑا پرتکلف آملیٹ چائے انڈا بہترین ناشتہ کر کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. پھر جب یہ ناشتہ کر کے رہتے ہیں یہ ان بچوں کے ہاتھوں میں مختلف تختیاں جو ان پہ اولاد لکھی ہوتی ہیں وہ ان کا جو میل ہے وہ ان کے حوالے کرتا ہے. گروپ کا سربراہ جو سربراہ ہے پھر وہ ان کو اپنے اپنے جو روٹس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ آپ نے تحصیل چوک میں کام کرنا ہے، آپ نے مون چوک میں جناب اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، آپ نے فلاں ان پوائنٹ کے اوپر جو ہے ان کو بھیج دیا جاتا ہے. اور یہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ خواتین جو ہے یا اکیلی ان کے ارد گرد و نواح میں ان کے مرد جو ہیں وہ کیونکہ کام نہیں کرتے، ان کا یہی کام ہے کہ وہ ان کی نگرانی کرتے ہیں اور پھر شام کو جب ان کی ڈیوٹی کے ٹائم ختم ہو جاتے ہیں ان کو رکشے پہ لوڈ کر دیتے. ٹھیک ہے راج صاحب، مردوں کا آپ نے ذکر کیا وہ ساتھ بھی ہوتے ہیں اور زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ جھگیوں میں بیٹھ کر آرام بھی فرما رہے ہوتے ہیں. ایک تو اس الزام میں تو بالکل حقیقت نظر آتی ہے کہ وہ منشیات کے خود عادی ہوتے ہیں، اکثر اوقات وہ منشیات استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ منشیات بیچتے بھی ہیں. تو ایسے مرد بھی آپ کو کہیں نظر آئے کہ جو منشیات کے خود استعمال بھی کرتے ہیں اور آگے سپلائی بھی؟ بالکل درست فرما رہے ہیں. ایسے بہت سارے ان کے مرد ہیں کیونکہ اگر ایک مطلب فیملی ان کا سسٹم ہے جھگیاں لگائی ہوئی ہیں، اگر وہاں پہ 10 یا 12 مرد ہیں تو 2-3 ان کے ساتھ ڈیوٹی پہ ہوں گے. جو باقی ماندہ ہیں وہ جھگیوں کے اندر جو ہے وہ نہ صرف خود منشیات استعمال کرتے ہیں وہ بیچتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو جوا ہے، ٹھیک ہے، جھگیوں میں باقاعدہ جوا چلتا ہے. ان کے اوپر بعض اوقات جن کے گھروں میں پیسے نہیں ہیں وہ اپنی ٹی وی لے آتے ہیں، ٹی وی جو ہے وہ اٹھا کے لے آتے ہیں، کوئی استری اٹھا کے لے آتا ہے. یہاں تک کہ جب یہ مطلب جوئے میں ہار جاتے ہیں تو ان کے پاس جو اگر ٹوٹی پھوٹی، یہ میں آپ کو سروے بتا رہا ہوں، یہ میں سنی سنائی بات نہیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ٹوٹے پھوٹے جو ان کے سامان ہوتا ہے جیسے چرپائیاں ہو گئی یا کچھ اور ہو گیا تو پھر یہ اس کو جب جوئے میں ہار جاتے ہیں اپنا کچھ پیسے ہار جاتے ہیں یہ ان کو بھی ہونے پاؤں داموں جو ہے بیچ دیتے ہیں. یہ بالکل یہ ایک اور چھوٹے موٹے جو گرد و نواح میں جو کرائم ہوتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جو چوریاں ہوتی ہیں، مرد جو ہے وہ اس میں بالکل ملوث ہے. ٹھیک ہے. یہ چھوٹی موٹی جو چوریاں ہیں اس میں یہ یقینی طور پر ملوث ہوتے ہیں. کوئی لوہے کی چیز غائب ہوگی یا کہیں کسی کا زیادہ داؤ چل گیا تو وہ بھی لگانے سے گریز نہیں کرتے. راج صاحب، خواتین کا ہم نے ذکر کر لیا، مردوں کی بات ہوگی. بچے بھی بڑی تعداد میں وہ بھیک مانگتے ہیں، حالانکہ ان کو تو سکول ہونا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار کئی دفعہ اس کا ذکر کرتی ہے کہ 2.5 کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں، لیکن ان بچوں کے حوالے سے کبھی ہم نے کوئی حکومتی پالیسی نہیں دیکھی کہ ان کو آپ پکڑے، ان کو کسی سکول میں لے کے جائیں. کم سے کم یہ بھیک مانگنا تو چھوڑے. کاربی صاحب، اس پہ حکومت کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، جو حکومت نے اپنے فرائض ادا کرنے ہیں، دیکھیں ریاست جو ہے اس کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ریاست نے ادا کرنی ہے. لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ ان کے جو والدین ہیں، کیونکہ یہ ایک منظم طریقے سے جو ہے نا، دیکھیں ایک پڑھائی لکھائی کا جو ایک پروسیس ہے وہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ یہ لوگ بالکل اب ان لوگوں کو ہم نے عادی بنا دیا ہے. یہ عادی بنا دیا ہے کیونکہ بچوں کو لوگ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترس کھا کر ان کو زیادہ بھیک دیتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے ان بچوں اور عورتوں پہ جو کمائی کرتے ہیں، ان کی آپ اگر آبائی گھر میں، جیسے کبھی آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا جنوبی پنجاب کا، سرگودا کا، سیالکوٹ کا، تو وہاں ہو سکتا ہے کہ ان کے جو گھر ہیں، ان کی جو رہائشیں ہیں، وہ آپ اور میری جو ہمارے پاس 5 ملک ہیں، اس سے وہ کہیں گنا زیادہ جس میں ناشتہ اچھا کرتے ہیں، ہم سے ناشتہ کرتے ہیں. تو سر بات یہ ہے کہ یہ اسکول کو نہ بھیجنا میں جہاں ریاست ذمہ دار ہے وہیں پر جو یہ والدین ہیں یہ بھی جو ہے وہ برابر کے اس سے زیادہ یہ ذمہ دار ہے. اگر آپ کا آخری کویشچن ہوا تو میں اس سے پہلے یہ ایک اپنی جو ہماری چکوال کے عوام ہے، میں ان سے بالکل ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ
ان لوگوں کو جو پیسے دیتے ہیں یہ حدیث شریف پڑھیں, قرآن پاک کا مطالعہ کریں, یہ دینا بھی گناہ ہے. آپ اپنے گردنبا میں دیکھیں, اپنی گلی میں دیکھیں, بیوہ ہیں, یتیم بچے ہیں, ان کی کفالت کریں, جتنی مدد ہو سکے ان کی مدد کریں. ان لوگوں کو اگر آپ نے دینا ہے تو ان سے کوئی کام کریں. ایسا ہی ہے. آپ یقین کریں, آپ اگر کسی یہ جو ہٹی کٹی جو ان کی خواتین ہیں جو پروفیشنل بیگرز ہیں, آپ انہیں کہیں جی آپ ہمارے گھر میں آ کے آپ کپڑے دھو دیں, ہم آپ کو 2000 روپیہ دے دیں گے, صفائی کر دیں, تو وہ ہنس پڑیں گے, کیونکہ 2000 روپیہ جو ہے نا ان کی نظر میں تو ایک گھنٹے کی آدھے گھنٹے کی کمائی ہے. اس کی حوصلہ شیک نہیں ہونی چاہیے. میں کہا ٹھیک ہے جی, بڑی درست بات کی ہے کہ آپ جب بھیک دیتے ہیں, چلے آپ ترس کھا کے بھلے دیتے ہو, لیکن آپ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہے ہیں. اگر کل یہ 10 ہے تو آج 20 ہے, اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا, آپ اسی طرح دریا دل رہے, تو یہ پھر کل 40 ہوں گے. اور اس میں اکثریت جو ہے, بھاری اکثریت, وہ پروفیشنل بیگرز کی ہے. تو آپ کو تو اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے, اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے, اپنے قرب و جوار میں نظر دوڑانی چاہیے. وہ سفید پوش لوگ کے جو ہاتھ نہیں بڑھاتے, ہاتھ نہیں پھیلاتے, ان تک پہنچے, کسی ہیلے بہانے سے ان کی مدد کرے. راج صاحب, خواتین کی بات ہوگی, مردوں کا ذکر کر لیا, بچوں کی بھی ہم نے بات کر لی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب کچھ جیلی خواجہ سرا بھی وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ مرد, لیکن اپنا حلیہ وہ خواجہ سرا والا بنا کر وہ چھپڑ بازار, ہاسپٹل روڈ مستقل انہوں نے یہاں ٹکانے لگا رکھے. یہ کون سا گروپ ہے؟ یہ بھی اس کو ہم دوسرباد گروپ کا نام دے سکتے ہیں. اور بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے کہ ان کی جو تعداد ہے, یہ بھی ہر چڑھتے دن کے ساتھ جو ہے اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ بڑا خطرناک ذوالفقار میر صاحب یہ رجحان ہے کہ ایک جو ہے مطلب ہٹے کٹے جو مرد ہیں انہوں نے وہ گیٹ اپ کر کے اور روپ دھار کے, میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو اصل جو قدرتی طور پر ایک خواجہ سراج جو مطلب ہے, ایک بہت ساری جو وہ غریب بھی ہوتے ہیں, ان کا سورس آف انکم جو ہے وہ بھی نہیں ہوتے, یہ ان کا بھی حق کھا رہے ہیں. کیونکہ اگر وہ صرف وہ گنے چنے ہیں, ابھی آپ چکوال دیکھیں تو ان میں اصل جو خواجہ سرا ہیں وہ بیچارے گنے چنے ہیں. اور یہ جو انہوں نے اور وہ اس طرح بھیک بھی نہیں مانگتے, وہ بھیک بھی نہیں مانگتے. بالکل ایسے ہی. تو یہ ان لوگوں کو جو ہے, ان لوگوں کے خلاف بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کریک ڈاؤن ہو جائے تو پھر اس طرف بھی ہماری جو ضلع انتظامیہ اور ڈسٹرکٹ جو ہماری جو اپنے ہیں انتظامیہ جو ہے, تو وہ اس طرح بھی تھوڑی سی ٹھیک ہو گیا. جی راج صاحب, بہت شکریہ, آپ لائیو اسٹوڈیو میں تشریف لائے. بالکل جی, ہم نے جو اس اہم ٹاپک پر گفتگو کی ہے, مقصد یہی ہے کہ ہم ذکر کریں کہ یہ جو فقیر ہیں یہ آ کہاں سے رہے ہیں, ان کا ٹھکانہ کہاں ہے اصل والا, اور پھر یہ چکوال کا رخ کیوں کرتے ہیں. آپ روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں مختلف گلی محلوں میں, مختلف چوک چراہوں میں یہ موجود ہیں, مختلف حلیے ہوتے ہیں, جن سے علاقے سے یہ آتے ہیں اسی علاقے کا حلیہ ان کا موجود ہوتا ہے, زبان ان کا ایکسنٹ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کس علاقے سے وہ آئے ہیں. لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ ہماری جو ضلعی پولیس ہے, بالخصوص تھانہ سٹی چکوال کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کریک ڈاؤن کیا ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ کریک ڈاؤن جاری رہے گا, یہ ایف آئی آرز کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس بھیڑ کو ختم نہیں کر لیا جاتا. تو ہم اس کارروائی کو بھی, اس حوالے سے بھی ضلعی جو پولیس ہے اس کی تعریف کرتے ہیں, اور اس امید کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ پروفیشنل بیگرز کے خلاف کارروائیوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.